अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हाज़रीन व सामईन, माह मुबारक रमज़ान में आज 70वां दिन तमाम हो चुका है और आज का दिन मंसूब था जंग बदर से। जंग बदर इस्लाम की वो पहली लड़ाई है कि जिसमें पैगम्बर इस्लाम ने बाकायदा तौर पर काफिरों और मुशरिकों से मुकाबला करते हुए दीन और इस्लाम और हक़ और हक़ानियत का पैगाम पहुँचाने की अपनी सही को कमाल तक पहुँचा दिया। पैगम्बर इस्लाम ने जिस वक्त मक्के में निदाए तौहीद को बुलंद किया और ये कहा कि या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तो इस मक्के के अंदर पैगम्बर इस्लाम के ऊपर बहुत से अफराद ईमान लाते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। लेकिन वहीं बहुत से ऐसे भी अफराद थे कि जिन्होंने पैगम्बर इस्लाम की इस आवाज़ को दबाने के लिए आपके साथ ऐसा सलूक करना शुरू किया कि जैसा दुश्मनों के साथ सलूक किया जाए। और इन अफराद में कि जो पैगम्बर इस्लाम को सता रहे हैं उनमें ख़ुद आपके ख़ानदान वाले भी शामिल हैं, जिनमें अबू लहब एक बड़ा नाम है। पैगम्बर इस्लाम अपने दीन और इस्लाम के ज़ाहिर करने के 13 बरस तक इसी मक्के के अंदर मुक़ीम रहे और अल्लाह के पैगामात को पहुँचाते रहे, इंसानियत का दर्स देते रहे और कुफ़ार कुरैश को उनकी ख़राबियों की तरफ मुतवज्जे करते रहे। तारीख़ में हमें ये मिलता है कि ये उस दौर का अरब था और उस दौर का मक्का कि जब एक एक ऊँट और एक एक घोड़े के लिए 40-40 बरस तक ये जंगजू अरब आपस में जदाल किया करते थे। अपनी बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करते थे, न इनके यहाँ कोई निज़ाम था, न जीने का कोई तरीक़ा। अपने ही बच्चों को ज़िंदा दफन कर देने वाला भला किस ज़िंदगी और किस निज़ाम को कबूल कर सकता है। पैगम्बर इस्लाम ने इन सब चीज़ों से जब रोकना शुरू किया तो वो अफराद के जो इस जहालत में सरदार की हैसियत से पहचाने जाते थे, उनको अपनी सरदारी पर ख़तरा महसूस हुआ और अब उन्होंने पैगम्बर इस्लाम को सताना शुरू किया। और तारीख़ में हमारे सामने है कि शैब अबी तालिब में पैगम्बर इस्लाम को अपने घर वालों के साथ 3.5 बरस तक उस जगह रहना पड़ा कि जो जगह ख़ुद मक्के के नज़दीक होने के बावजूद भी मक्के वालों से क़त्ए इर्तिबात में है, यानी वहाँ से कोई रिश्ता नहीं हो सकता और जहाँ से कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। मक्के वाले देख रहे हैं कि शैब अबी तालिब में पैगम्बर और उनके घर वाले भूखे हैं मगर वो लोग खाना नहीं पहुँचाते। वो देख रहे हैं कि इनके ऊपर मुसीबतें हैं मगर उन मुसीबतों को दूर करना नहीं चाहते। ऐसे आलम में 3.5 बरस तक पैगम्बर इस्लाम ने जो सख्ती का दौर गुजारा, शैब अबी तालिब की सख्तियाँ तमाम हुईं और अब वो ज़माना करीब आ गया कि जब मदीने वालों ने पैगम्बर इस्लाम के हाथों पर आकर बैयत की और ये कहा कि अब हम आपको इस मक्के में नहीं रहने देंगे कि जहाँ सब आपके दुश्मन हों, बल्कि आप मदीने तशरीफ़ ले चलिए कि वहाँ आपके चाहने वाले और मानने वाले मौजूद हैं। हम आपकी मदद का वादा करते हैं कि आपके कंधे से कंधा मिलाकर जंग भी करेंगे और आपकी मदद भी। हुज्जत तमाम होती है और फिर आखिर वो ज़माना आता है कि माह रबीउल अव्वल में 13 बेसत में पैगम्बर इस्लाम मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करते हैं। पैगम्बर इस्लाम के बाद मौलल मुवाहिदीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी फ़वातिम के साथ, यानी उन तमाम अमानतों के साथ कि जो पैगम्बर इस्लाम ने अली के हवाले की हैं, और चंद ख़वातीन के साथ मक्के से मदीने का सफ़र तय करते हैं। और अब मदीना इस्लामी सल्तनत का मरकज़ करार पाता है, यानी मुसलमानों का मरकज़ मक्के से मदीने मुंतकिल हो चुका है। पहली हिजरी यानी पहला साल इसी तरह से तमाम होता है और ये वही साल है कि जिसमें पैगम्बर इस्लाम को सफ़र मेराज पर बुलाया जाता है कि जिसका कुरान करीम में 2 जगह बाकायदा तौर पर तज़किरा है। सूरह बनी इसराइल में आवाज़ आती है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक व पाकीज़ा है वो ज़ात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की जानिब। ये पहली हिजरी है कि जब पैगम्बर इस्लाम मक्के से मदीने तशरीफ़ लाए और आपने सफ़र मेराज तय किया। 1 बरस तमाम हुआ और अब दूसरी तरफ जो अफराद मक्के में रह गए थे
اور مسلمان تھے ان کے اوپر سختیاں ڈھائی جانے لگیں۔ پیغمبر اسلام کافی کثیر تعداد میں مسلمانوں کو لے کر اب مدینے میں باقاعدہ طور پر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بہت سے افراد ایسے ہیں جن کی ازواج، جن کے بچے ابھی بھی مکے میں ہیں، اور مکے کے کفار قریش اور وہاں کے سردار پیغمبر اسلام اور ان کے چاہنے والوں سے بدلہ لینے کے لیے اب ان کی اولاد اور ان کی ازواج کو ستانا شروع کرتے ہیں، اور مدینے میں رہنے والے مسلمان پیغمبر اسلام سے مسلسل یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ نبی خدا، ہمارے گھر والے مکے میں پریشان کیے جا رہے ہیں اور مکے والے مسلسل ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لہٰذا اجازت دیجیے کہ اب ہم بھی تلوار نکالیں اور جنگ کریں۔ مگر پیغمبر اسلام کہ جن کے تمام افعال و اعمال پر وحی کا پہرا لگا ہو، وما ینطقو عن الہوا کے تحت کہ اعمال تو کجا، یہ کچھ کلام بھی نہیں کرتے مگر یہ کہ جب تک وحی نازل نہ ہو جائے، لہٰذا پیغمبر اسلام اپنی طرف سے کسی مسلمان کو جنگ کی اجازت نہیں دیتے۔ تاریخ میں یہاں تک ملتا ہے کہ سید الشہداء حضرت حمزہ متعدد مرتبہ آ کر کہتے ہیں کہ حبیب خدا آپ اجازت دیجئے، اور پھر دیکھیے کہ حمزہ کی تلوار کیا نتائج نکال کر لاتی ہے اور اس تلوار کے کون سے ہنر دنیا دیکھتی ہے۔ مگر پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ جب تک اللہ کا حکم نہ آ جائے میں جنگ کی اجازت نہیں دے سکتا۔ بالآخر سن 2 ہجری میں وہ موقع آیا کہ جب پروردگار کی طرف سے آیت آتی ہے کہ اب اپنی جان کے تحفظ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے آپ کو تلوار نکالنی ہوگی۔ جنگ کی اجازت ملتے ہی پیغمبر اسلام تمام مسلمانوں کو یہ خوشخبری سناتے ہیں، خاص کر وہ افراد کہ جو ابھی تک جنگ کرنا چاہتے تھے مگر پیغمبر اسلام کی حکم کے نہ ہونے کی وجہ سے خاموش تھے، ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ اب ہماری تلوار اپنے کارنامے دکھائے گی۔ اور بالآخر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام 12 یا 13 ماہ رمضان کو مدینہ چھوڑتے ہیں اور مقام بدر کی طرف اس قافلے کو لے کر رواں اور دواں ہیں۔ بدر کا علاقہ تقریباً مدینہ سے اس وقت 135 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس مقام کو بدر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر ایک کنواں تھا اور اس کنویں کا نام بدر ہے۔ دوسرا سبب جو بیان کیا گیا اس جنگ کو جنگ بدر کہنے کا وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ جنگ آفتابی راتوں میں شروع ہوئی تھی کہ جب بدر کامل ہوتا ہے، بدر یعنی چاند، اور جب چاند کامل ہوتا ہے یعنی شب 13، شب 14، شب 15 اور 16، 17 یہ وہ راتیں ہیں کہ جو چاندنی رات کہلاتی ہیں۔ چونکہ ان راتوں میں بدر کامل ہوتا ہے لہٰذا اس جنگ کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ بدر کا کنواں کافی زمانے تک موجود تھا اور آج بھی اس کے آثار باقی ہیں کہ جہاں پر پیغمبر اسلام نے اس کنویں کے پاس آ کر یہ کہا، سب کو جمع کیا اور مولا کائنات سے یہ کہا کہ جا کر پانی لے آئیے تاکہ مسلمان اپنی پیاس بجھا سکیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سرد راتیں ہیں، کافی تیز سرد ہوائیں چل رہی ہیں، لیکن ان سرد ہواؤں سے مسلمانوں کی پیاس بھی بھڑک رہی ہے۔ پیغمبر اسلام علی کو حکم دیتے ہیں، پہلے تو اعلان کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو پانی لے کر آئے تاکہ مسلمانوں کے لیے سبیل ہو۔ جب کوئی نہ اٹھا اور مولا کائنات کو اجازت ملی، مولا کائنات چاہے بدر یعنی اس بدر کے کنویں تک آئے، اور آپ کے پاس چونکہ ڈول نہیں ہے کہ آپ اوپر سے کنویں سے پانی نکال سکیں، لہٰذا آپ اپنے مشکیزے کو لے کر کنویں میں داخل ہوتے ہیں اور اس کنویں سے اپنے مشکیزے کو پر کرتے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولا الموحدین ابھی اس چاہ سے، اس کنویں سے، اس پانی سے پر شدہ مشک کو لے کر جانا ہی چاہتے ہیں کہ اچانک اتنی تیز ہوائیں چلتی ہیں کہ مولا کائنات وہیں پر ٹھہر جاتے ہیں کہ انتظار کریں، ہوائیں رک جائیں تاکہ اپنے آپ کو پیغمبر تک پہنچائیں۔ کچھ دیر کے بعد یہ ہوائیں رکتی ہیں تو پھر مولا کائنات اپنی مشکیزے کو شانے پر ڈالتے ہیں اور پیغمبر اسلام کی طرف چلنے کا قصد کرتے ہیں۔ کچھ قدم آگے بڑھے تھے کہ دوبارہ آندھیاں چلنے لگتی ہیں اور ہوائیں آتی ہیں، اور اتنی شدید ہوائیں کہ مولا پھر انتظار کے لیے رکتے ہیں کہ یہ سدائی ہوائیں تھوڑی سی دیر کے لیے رک جائیں تاکہ میں پیغمبر تک پہنچوں۔ اور پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ ہوائیں رکتی ہیں اور مولا کائنات مشکیزے کو لے کر پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر اسی طرح سے ہوائیں چلتی ہیں، بالآخر ہوا رکتی ہے اور پیغمبر اسلام کے پاس مولا کائنات پانی کو پہنچاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام پوچھتے ہیں آپ نے آنے میں اتنی دیر کیوں لگا دی؟ تو پھر آپ نے بیان کیا کہ چونکہ میرے پاس کوئی ڈول نہیں تھا لہٰذا میں کنویں کے اندر وارد ہوا، اپنے مشکیزے کو پانی سے بھرا، پھر میں چاہتا تو یہی تھا کہ جلدی سے اپنے آپ کو آپ تک پہنچا دوں، مگر ابھی چند قدم چلے تھے کہ ہوائیں چلنے لگیں، سرد ہوائیں تھیں، سخت ہوائیں تھیں، مجھے رکنا پڑا، پھر میں چلنے لگا تو پھر ہوائیں آئیں اور یہ 3 مرتبہ ہوا۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ ہوائیں کیسی تھیں اور کیوں تھیں؟
پیغمبر اسلام سے مولا کائنات کہتے ہیں کہ خدا اور اس کا رسول ہر بات کا بہتر جاننے والا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ پانی لے کر پہلی مرتبہ میری طرف بڑھنے لگے تو حضرت جبرائیل 1000 ملائکہ کے ساتھ آپ کی خدمت اور آپ کی مدد کے لیے حاضر ہو گئے تھے، اور یہ ان ملائکہ کی آمد تھی کہ جس کی وجہ سے آپ کو ہوا محسوس ہوئی اور آپ میرے نزدیک نہ آ سکے۔ پھر چند قدم آگے بڑھنے کے بعد جب دوبارہ آپ کو ہوا محسوس ہوئی تو میکائیل تھے کہ جو 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہو چکے ہیں، اور تیسری مرتبہ حضرت اسرافیل ہیں جو 1000 کا لشکر لے کر اس زمین پر نازل ہو چکے ہیں۔ لہٰذا کل جب جنگ ہوگی تو مسلمانوں کی طرف سے یہ ملائکہ بھی جنگ کریں گے کہ جس کا نتیجہ اسلامی فتح ہے، اور اس طرح سے یہ رات تمام ہوتی ہے۔ بالآخر 17 ماہ رمضان نمودار ہوتی ہے اور جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام کی طرف سے جنگ کرنے والے افراد کی تعداد جو ملتی ہے وہ ہے 313، اور کفار قریش کی طرف سے لڑنے والوں کی تعداد 1000 یا اس سے زیادہ۔ حالانکہ ان دونوں لشکروں میں کوئی مقابلہ دنیاوی اعتبار سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو اس طرف سے آ رہے ہیں وہ باقاعدہ طور پر اسلحوں کے ساتھ ہیں، سواریوں کے ساتھ ہیں، آمادگی کے ساتھ آئے ہیں، اور پیغمبر اسلام جن افراد کو جنگ میں بھیج رہے ہیں نہ ان کے پاس کوئی جنگ کا تجربہ ہے، نہ ہر ایک سپاہی کے پاس اپنے اسلحے ہیں، نہ سب کے پاس اپنی سواریاں۔ بہرحال جنگ شروع ہوتی ہے اور خداوند عالم قرآن کریم میں اعلان کرتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے کوئی اسلحے نہیں تھے، بلکہ وہ زمین کے کنکر اٹھا کر دشمنوں کی طرف پھینک رہے تھے۔ تو مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پتھر چلا رہے تھے؟ نہیں، بلکہ ان کے ہاتھوں سے ہم تھے جو دشمن کی طرف پتھر پھینک رہے تھے۔ بالآخر ہوتا یہ ہے کہ مسلمان اس جنگ کو باقاعدہ طور پر جیت جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے صرف 14 افراد شہید ہوتے ہیں، جن میں 8 انصار ہیں اور 6 مہاجرین، جبکہ دشمن کی طرف سے ایک بڑی تعداد قتل ہوتی ہے، اور ان کو قتل کرنے میں سب سے اہم کردار مولا الموحدین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نبھاتے ہیں۔ اور یہ وہی موقع ہے کہ جب عالم نے اور اس دنیا نے اور مسلمانوں نے پہلی مرتبہ علی کی جنگ کے جوہر دیکھے ہیں کہ ایک جوان جنگ کیسے کرتا ہے، اور اب اس کے بعد پورے عرب میں مولا کائنات کی شجاعت کے قصیدے پڑھے جانے لگتے ہیں۔ یہ پہلی جنگ ہے جسے جنگ بدر کا نام دیا گیا۔ مسلمانوں نے اس جنگ کو فتح کیا، اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ آہستہ آہستہ اسلامی غلبہ کفار کے اوپر بڑھتا گیا، اور بالآخر وہ نوبت بھی آ گئی کہ جب چند برس کے بعد اسلام ان کفار کے اوپر غالب آیا، اور فتح مکہ کے موقع پر تمام افراد نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس لحاظ سے شب 17 میں ماہ رمضان یعنی 17 کی رات اور 17 کا دن بڑا بابرکت ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد آئی تھی، اور اللہ کی طرف سے وہ کام ہو گیا تھا کہ جس کام کی کسی کو امید نہ تھی۔ لہٰذا ملتا ہے کہ جب شب جنگ بدر یعنی شب 17 رمضان کو پیغمبر اسلام نے اعلان کیا کہ کل جنگ ہوگی، تو مسلمان بہت پریشان تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ نبی خدا نہ ہمارے پاس اسلحے ہیں، نہ ہمارے پاس سواریاں ہیں، نہ ہمارے پاس تجربہ ہے، نہ ہمارے پاس تعداد ہے، جبکہ دوسری طرف ساری چیزیں ہیں۔ بھلا ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ کل ہم سب کو شاید قتل ہو جانا ہے اور اسلام تمام ہو جائے گا۔ اور یہاں پیغمبر اسلام یہ فرماتے ہیں کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج کی رات دعاؤں میں بسر کرو اور اللہ سے مدد طلب کرو کہ پروردگار اگر مدد بھیج دے گا تو پھر مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ لہٰذا یہ وہ رات تھی جو گزر گئی کہ جس میں مسلمان نا امید تھے، اور ان کو امید نہیں تھی کہ وہ جنگ جیتیں گے، مگر دعاؤں کی وجہ سے اور ملائکہ کے آنے کی وجہ سے، اللہ کی مدد کی وجہ سے مسلمان اس ناممکن کام کو ممکن کر کے دکھا دیتے ہیں۔ لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ ہماری وہ دعائیں جو ہم کو لگتا ہے کہ نہیں پوری ہو رہی ہیں، ان دعاؤں کو شب 17 رمضان میں پروردگار سے طلب کرنا چاہیے کہ پروردگار اصحاب بدر کی طرح ہماری بھی ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ماہ رمضان مبارک کی راتوں میں ہمیں ہر رات میں عبادت اور دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب بھی ہمارے پاس موقع ہو ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، اس کی تفسیر کو دیکھیں، اس کے ترجمے پہ نگاہ ڈالیں۔ جب بھی موقع ہو تو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی بتائی گئی دعاؤں کی قرأت اور تلاوت کریں، اور اپنی زبان میں جو ہماری مادری زبان ہے اس میں بھی پروردگار سے چیزوں کو طلب کرتے رہیں، اور جو باتیں طلب کی جائیں ان میں سب سے پہلے
آخرت کی سعادت کو حاصل کیا جائے، اس لیے کہ دنیا کی نعمتوں کو ہم جتنا بھی مانگیں گے اور پروردگار جتنا بھی عطا کر دے، بالآخر ایک دن یہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ مادی دنیا کی مادی نعمتیں بس اس دنیا تک محدود ہیں۔ لیکن ہم جب اگر خدا سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو وہ مانگیں جو ہمیشہ باقی رہ جائے، اور وہ سعادت اخروی ہے۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہمیں سعید بنا دے اور ایسا بندہ بننے کی توفیق دے جیسا بندہ تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے لیے سوال یہ ہے کہ جنگ بدر میں پیغمبر اسلام کی طرف سے شہید ہونے والے سپہ سالار کا نام کیا تھا؟